अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है और इसमें हाथ ना सिर्फ सियासी जमातों का है बल्कि इदारों का भी रहा है। लेकिन असल बात यह है कि जो सही मायनों में और हकीकती बुनियादों के ऊपर अवामी मसाइल हैं, इसके ऊपर क्या सियासी जमातें वाकई सोच विचार कर चुकी हैं। पिछले पूरे वीकेंड के दौरान हमने देखा कि बिजली के बिलों में होने वाले हालिया इजाफे पे जिस तरीके से अवाम सड़कों पर आए और फूट फूट के रो पड़े, और मेरा ख्याल है कि एहतजाज करने का कोई गुर ऐसा नहीं था जो अवाम ने छोड़ा, लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी है कि आया अवाम को रिलीफ फराहम कैसे करना है। अब इसके ऊपर दिलचस्प बात यह है कि ये कॉन्स्पिरेसी भी पैदा कर दी गई है कि इस एहतजाज में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो साबका हुकूमत है वो मदद भी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मदद क्यों करेंगे, क्योंकि ये तमाम पॉलिसीज जो कि IMF की वजह से और उनके शिकंजे की वजह से नाफिज करना पड़ी थी, उसके हवाले से न सिर्फ PDM भी बखूबी तौर पर आगाह थी बल्कि निगरान हुकूमत भी बखूबी तौर पर आगाह है। लेकिन क्या वाकई उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है कि बिजली के निर्खों को कम किया जा सके और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा जो कि इस हुकूमत के सामने मौजूद है। इससे हटकर हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त तक जो सही मायनों में इंतखाबी माहौल है वो भी हमें सही तौर पर नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से जो भरपूर कैंपेनिंग कर रही है, दिलचस्पी की बात यह भी है कि उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस यानी कि तोशाखाना फैसले के खिलाफ जो केस है वो सुन रहे हैं और आज उस केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। अब क्या वो तमाम तर कैंपेन उन चीफ जस्टिस को दबाव में लाने के लिए है और एक ऐसे वक्त में भी ये फैसला किया जा रहा है या किया जा चुका है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि जो ट्रायल किया गया था तोशाखाना का उसके अंदर कुछ बुनियादी गलतियां थी, यानी कि दोनों तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दबाया भी जा रहा है। तो अब देखना यह है कि कल जो फैसला सुनाया जाता है क्या वाकई वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए रिलीफ लेकर आएगा या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में तमाम सियासी जमातें बज़ाहिर अपना कोई बयानिया अवाम के सामने नहीं रख सकी हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर जो प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त हमें मीडिया के ऊपर भी छाया हुआ नजर आता है और हवा में भी छाया हुआ नजर आता है। यकीनन इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी तमाम सियासी जमातों को इसलिए भी वज़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तो इंतखाबात 6 माह के अंदर होने हैं तो फिर यकीनन इंतखाबात के लिए इन तमाम जमातों को इंतखाबी मैदान में उतरना होगा। लेकिन उस उतरने से पहले जो इस जमात के अव्वलीन लीडर हैं यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब, वो अभी तक मंजरनामे से गायब नजर आते हैं और ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया उनकी वापसी कब होगी। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने बात करनी है और बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से सबसे मुस्तनद है, क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी सियासी जमात के अंदर जो इंसाइट्स हैं उस पर खबर रखते हैं बल्कि बड़ा खुलकर बड़े दबंग अंदाज में बात भी करते हैं और अपनी बात पर कायम भी रहते हैं। और ऐसे बहुत कम सियासतदान हैं जो कि हमारी सियासत में अभी भी पाए जाते हैं। मेरे साथ साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन लीडरशिप में शामिल हैं। एक अवामी मसला मैं आपसे पहले उस पर आपका कमेंट चाहूंगी। सर, ये जो बिजली के बिलों में इजाफे पर पिछले 3 रोज से कैंपेन हो रही है, इस कैंपेन पर क्या कहेंगे सर? क्या निगरान हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद है कि रिलीफ दे सके? अगर आप पिछले यानी 2013 से 2017 तक पे नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि PMLN की हुकूमत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ इन मसलों को हल किया। यानी जुलाई 2017 में अभी एक साल रहता था PMLN का कि जुलाई 2017 में ना तो दहशत गर्दी इस मुल्क का मसला था और ना ही बिजली इस मुल्क का मसला था, लेकिन बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन अब कीमतों में इजाफा जो है वो उस मुआहदे की वजह से हुआ है जो मुआहदा आपने IMF के साथ किया, बिल्कुल, हाँ। जिसके नतीजे में आपने तमाम सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी। ऐसे ही है। अच्छा राना साहब, मुझे अगर मुझे मुझे सवाल की अमल नहीं जी करते जी तो आप डिफॉल्ट करते हैं, हाँ। अमल करते हैं तो महंगाई है। लेकिन सर, क्या जो अब मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कह रहे हैं जी जो सरकारी अफसरान हैं उनके ये जो रेट्स हैं कम कर दिए जाए, उनको मुफ्त बिजली नहीं दी जानी चाहिए, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा आवाम को सर। लेकिन क्या वो जो रिलीफ मिलने वाला मार्जिन मौजूद है कि उनके लिए कीमतें कम करें, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी IMF के एग्रीमेंट में मौजूद है कि IMF से बातचीत की जाए? मिफ्ता इस्माइल साहब ने सर कल एक कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि जी IMF को इतना हवा नहीं है, उनसे बातचीत की जाए तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर अग्रीड हों या मान जाएं। नहीं तो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब खुद बात करते रहे, उस वक्त वो क्यों नहीं माने?
ہم نے یہ 16 ماہ میں جو بات چیت کی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک. تو انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، تو پھر جا کے انہوں نے معاہدہ کیا ہے، ہر چیز انہوں نے پہلے منوائی ہے، بعد میں معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں مانے وہ 16 ماہ میں؟ ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، اور اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو آپ کے دوست ملک آپ کی مدد نہیں کر رہے تھے، ٹھیک. اور اگر وہ مدد نہ آتی تو آپ ڈیفالٹ کر رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ یہ تو یعنی آگے کنواں اور پیچھے پیچھے کھائے. کھاتے والی بات ہے. یہ جو موجودہ ریلیف ہے جی. یہ بھی ایسے ہی جو ہے نا، یہ بات بنی ہوئی ہے کہ جی وہ سرکاری افسروں کے بل، جی فلاں کے بل. یہ میرا خیال ہے کہ اگر یعنی اس وقت آپ 3,000 ارب کی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور کلیکشن آپ کر رہے ہیں کوئی تقریباً 2,100 ارب کی، کوئی 900 ارب کی شارٹیج ہے. اس میں سے میجر پارٹ تو ان لوگوں کا ہے جو کنڈا ڈال کے بجلی چوری کرتے ہیں، بل ہی نہیں دیتے. بالکل. اور بعض ایریاز ایسے ہیں وہاں پہ بجلی کا عملہ جا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ جو لینڈ لاسز ہیں، لینڈ لاسز اور چوری آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ہی پھر کھاتے میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس میں تو یہ کوئی 0.001% کوئی وہ بلوں کی مقدار بنتی ہوگی جس کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وابڈا کے جو آفیسرز ہیں ان کو مفت یونٹ دیے جاتے ہیں. وہ بند ہونے چاہیے، میں ان کی حمایت نہیں کرتا، وہ بالکل بند ہونے چاہیے، لیکن اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ تو آپ کو سستی بجلی پیدا کرنی پڑے گی، IMF سے جان چھڑانا پڑے گی. اس کے علاوہ، اور یہ جان جو ہے یہ نہ مہینے میں چھوٹ سکتی ہے نہ 10 دنوں میں چھوٹ سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم چاہیے، لیکن یہ مشکل جو ہے یہ برداشت کرنی پڑے گی قوم کو، ورنہ ہم کسی حادثے سے دوچار ہو جائیں گے. اچھا، قوم سر کر تو رہی ہے برداشت. میں رانا صاحب سر مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں سر، کیونکہ اب قوم تو برداشت کر رہی ہے اور پتھر بھی باندھ چکی ہے پیٹ پہ، لیکن سر اب کچھ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے بڑی مبہم ہیں. سر الیکشن کی بات ہو تو یہ نہیں پتا کب ہوں گے، بڑا کنفیوژن موجود ہے. 6 مہینے بعد ہوں گے، الیکشن کمیشن کہہ رہا نہیں 4 مہینے تو ڈیلیمیٹیشن کے لیے چاہیے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سر ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ نہیں جی 9 مہینے چاہیے. تو سر کلیئرٹی تو کہیں بھی موجود نہیں ہے، نہ معیشت کے حوالے سے نہ انتخابات کے حوالے سے. پھر سر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ابھی الیکشن کے موڈ میں اس طرح کیوں نہیں آ سکی ہیں، اگر تو 6 ماہ کا وقت واقعی موجود ہے؟ دیکھیں الیکشن تو ہوں گے فروری میں. اب کلیئرٹی جو ہے وہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اسے تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگتا ہی سویا ہوا ہو تو اس کو پھر کون جگائے گا. ٹھیک. اب اگر ابہام پھیلانا کسی کا مقصد ہو تو اس کو آپ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ کلیئرٹی ہے؟ یہ بالکل کلیئرٹی ہے، فروری میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور یہ 4 ماہ جو ہے یہ کوئی تقریباً 100 دن، تو یہ جو ہے یہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے. اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد جیسے ہی الیکشن کی رزلٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا ماحول بن جائے گا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن فارم میں چلی جائیں گی، لیکن ابھی کیونکہ ڈیلیمیٹیشن ہے تو اس لیے وہ ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا. لیکن سر میاں صاحب کی واپسی کے اوپر بھی کنفیوژن ہے. جیسے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ آ جائیں گے، اکتوبر میں ڈیٹ بھی دے دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں خاص طور پر خورشید شاہ صاحب نے 1-2 روز پہلے کہا کہ جی ان کی صحت اب اس قسم کی ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی وہ نہ آ سکیں. تو سر اگر بالفرض وہ نہیں آتے تو پھر یہ تو نون لیگ کے لیے بڑا ڈرا بیک ہوگا. وہ کس طریقے سے پھر آگے لیڈ کریں گے اگر ان کے مین جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہی موجود نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ جو بل فرض نہیں آتے، کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں آ رہا ہوں، ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ میں آ رہا ہوں، ٹھیک، تو پھر کسی کو اس بارے میں ابہام پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک. تو سر اس مرتبہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیونکہ رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کم از کم پچھلے چند الیکشنز میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رہا اور نون لیگ نے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر الیکشن بھی لڑا.
اس مرتبہ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف جائے گی نون لیگ، یا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اسی کو لے کے چلا جائے گا اور ہلکے پیرائے میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات ہوگی؟ کیونکہ بظاہر تو ہمیں وہ نیوٹرل نظر آتی ہے نا، اب ہے یا نہیں ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتی، لیکن کیا بیانیہ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ میاں صاحب ایک پچھلے ماضی کے ساتھ آئیں گے، جو کچھ ان کے ساتھ پاناما میں ہوا، مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا، تو اب کس طرح لیڈ کرے گی نون لیگ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یعنی اپنا خود ساختہ انقلابی بیانیہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، دیکھیں یہ ساری جو ہے نا یہ جعل سازی ہے۔ اس وقت اس ملک کا مسئلہ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کا مسئلہ نہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کا مسئلہ جو ہے اس کا اپنا سروائیول ہے۔ ہمیں اپنے وجود کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ عوام کا اپنا جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اور اپنا جو ہے وہ یعنی زندگی کو برقرار رکھنا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ مہنگائی مسئلہ ہے، عام آدمی کا جو لائف ہے، جو زندگی ہے جو وہ گزار رہا ہے، اس کا گزارنا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو اگر اب کسی نے اس طرح کی جعل سازی کرنی ہے، کبھی سائفر کی، کبھی جناب امریکہ بہادر سے خوفزدہ کر کے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، کبھی کسی اور سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیے جو ہیں، اگر کوئی اس الیکشن میں ان بیانیوں کے ساتھ جائے گا تو وہ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف بات ہوگی، وہ عوام کو چکر دے کے ان سے ووٹ لینے والی بات ہوگی۔ آج اگر آپ نے عوام کے پاس جانا ہے تو آپ کا بیانیہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ اس میں نون لیگ اسی بیانیے کے ساتھ جائے گی، زندگی آسان کس طرح سے کرنی، میں یہی نہیں اس کے علاوہ بیانیہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی اور بیانیہ نہیں، اس کے علاوہ اور جو بھی بیانیہ ہوگا وہ فراڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بیانیہ نہیں ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے، اس دلدل سے، اس معاشی بدحالی سے کیسے نکالنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عام آدمی جو ہے جس کا گزارا نہیں ہو رہا، جو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال پا رہا، اس عام آدمی کے لیے آپ نے زندگی کو آسان کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بیانیہ جو ہے وہ بیانیہ اس وقت کا بیانیہ میری نظر میں نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اوپر قابو پا لیں، اس کے بعد پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر آپ نے امریکہ کو جو ہے وہ کیا جواب دینا ہے، آپ نے سنگل ڈالنا ہے، پھر آپ نے جناب باقی دنیا کو آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا غلام بنانا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری عیاشیاں جو ہیں، یہ ان 2 مسئلوں پہ قابو پانے کے بعد آپ جو ہے وہ ان کی طرف دھیان کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے اور آپ خدا نہ خواستہ اللہ اس ایسا وقت نہ لائے کہ ہم اپنے ملک سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم اپنی آزادی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ اچھا، تو اس لیے بالکل ٹھیک، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان مسلم نون کے قائد، ہم صرف اس بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی وقت آیا تھا جب اس ملک میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ملک انہی حالات میں 2-4 تھا، ایسے ہی حالات تھے۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ 2 مسئلے جو ہیں یہ اس ملک کو لے ڈوبے ہیں، یہ ملک جو ہے اگر یہ 2 مسئلے حل نہ ہوئے تو یہ ملک خدا نخواستہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ نے اعتماد کیا تو ہم نے مسئلوں کو حل کر کے دکھایا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے خلاف سازش ہوئی، پھر ایک نیا یہ عمرانی جو ہے وہ ناسور اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ سازش کی گئی اور ہمیں جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا اور ملک کو اس حال سے 2-4 کر دیا گیا۔ تو ہم اسی بیانیے کے ساتھ آئیں گے کہ
کہ ہمارے اوپر دوبارہ اعتماد کریں, ہم ملک کو دوبارہ اس بحران سے, ان مسائل سے نکالیں گے. بالکل ٹھیک, یقیناً اس کے حوالے سے جامع پالیسی بھی ہوگی. سر رانا صاحب, بریک سے پہلے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی سر, وہ یہ کہ اس وقت آپ کے خیال میں جو آپ کی اپنی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی وغیرہ, سر وہ جو میٹنگز رہیں جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس میں اس پہ اگریڈ تھیں کہ نئی مردم شماری پر ہی انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اب وہ یہ بات رکھ رہی ہیں کہ جی آئینی طور پر 90 روز میں ہی الیکشن ہونا چاہیے. تو سر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, یا اس وقت وہ کوئی پالیٹکس کر رہے تھے, یا اس مرتبہ ڈوئل پالیٹکس کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اس وقت ان میٹنگز اور فیصلوں کا حصہ تھے اور اب وہ اس میں ڈینائل کی کیفیت میں ہیں, وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس بارے میں کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہتا. وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں, وہ ایک بڑی آنریبل سیاسی جماعت ہے, اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کو ان مسائل سے حل نہیں نکال سکتی. جو جماعت برسے اقتدار بھی آئے گی الیکشن کے نتیجے میں, اپوزیشن اگر اس کے ساتھ نہیں چلے گی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ جو سینسس ہوا ہے, مردم شماری جسے کہتے ہیں, یہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے. میں اسی پوائنٹ سے واپس اس ڈیبیٹ کو شروع کروں گی کہ آیا ان سینسس کے اوپر یقیناً اگریڈ تھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اختلاف کر رہی ہیں اور وہ 90 روز میں انتخابات کا آئینی تقاضا مانگ رہی ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں, اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. رانا صاحب, سر 2 سوالوں کو اکٹھا کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ بات کر رہے تھے کہ 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کرنا خود آپ کی سابقہ اتحادی جماعتوں کا, وہ یقیناً ایک لحاظ سے درست تو ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. دوسرا سر یہ بھی فرمائے گا کہ ایک سیاسی جماعت کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ منظر سے غائب کیا جا رہا ہے, لیکن اگر میں ڈائریکٹ کویسچن کروں تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی خوف ہے کہ ووٹ بینک ان کا جو ہے وہ سائلنٹ ضرور ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے, انٹیکٹ ہے. سر آپ خود بھی ورکر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے, یا اس کو صحیح سمجھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑا نہیں جا سکا؟ یہ پراپیگنڈا ہے, اور اس طرح کا پراپیگنڈا جو ہے وہ پھر ہمیشہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے. یہ الیکشن آنے دیں, اور اس الیکشن میں تو یہ چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بالکل حصہ لینے کی اجازت دی جائے. صرف ان عناصر کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے جن عناصر نے 9 مئی کو ریاست پہ حملہ کیا, کیونکہ ریاست پہ حملہ کرنے اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے ملک کے دفاعی ادارے کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں کم از کم اتنی پابندی تو ہونی چاہیے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اسی ریاست کی سیاست میں حصے دار بننے کے امیدوار نہیں ہونے چاہیے. ان کے خلاف کیس جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, ان کیسز کو عدالتوں میں لایا جانا چاہیے, ان کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. جو بے گناہ ہوں وہ باعزت بری ہوں, اور اس کے بعد وہ سیاست کریں, وہ وکالت کریں, وہ بزنس کریں, ان کے لیے پوری آزادی ہونی چاہیے. اور جو لوگ سزاوار ہوں, جو لوگ مجرم پائے جائیں, ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کسی کو ریاست کی بنیادوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو. درست. تو یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ جی وہ ان کا ووٹ بینک بڑا کہیں محفوظ پڑا ہے, بینک میں جمع ہے, وہ جب الیکشن آئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. بالکل, یہ محض پراپیگنڈا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, آپ نے خود ابھی حوالہ دیا 9 مئی کے حوالے سے بھی, پھر آپ نے پہلے سائفر کیس کا بھی حوالہ دیا. سر ایک تو یہ کہ اب کیونکہ بظاہر آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا, لیکن میں چاہوں گی آپ اس پر بھی کامنٹ کریں کہ وہ جو ایک سینڈوچ بننے والی بات کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب پچھلے ہفتے, درست کہہ رہے تھے کہ جی ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ میں ہمیں سینڈوچ بنا دیا ہے. پھر پی ٹی آئی نے جس منظم انداز میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کیمپین کی
کتنا انڈر پریشر ہوں گے وہ؟ آج کا فیصلہ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ اثر انداز ہوا ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی نے جو موومنٹ سوشل میڈیا پہ چلائی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ یہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ میرے خلاف بھی انہوں نے 25 مئی کے بعد جب وہاں سے یہ ناکام ہو کے جو ہے وہ واپس لوٹے تھے اسلام آباد سے، تو میرے خلاف بھی انہوں نے بڑی جو ہے وہ مہم چلائی تھی۔ مہم ان کی یہی ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، غلط قسم کی جو ہے وہ افواہیں اور جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے پاس تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے بالکل جی سر۔ کہ ان کو نہ دیکھنا چاہیے نہ ان کو سننا چاہیے۔ بالکل ان کو 100% نہیں، 101% ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بڑے آنریبل اور بڑے وائز انسان ہیں، تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ان کی باتوں پہ کان دھرتے ہوں گے یا ان کو سنتے۔ تو جب آپ سنیں گے نہیں تو پھر آپ کے اوپر کیوں اثر ہوگا؟ سر وہ تو تو ٹھیک ہے، مجھے لیکن سر پوری کوئی، امید ہے کہ وہ لیکن اپنی ہاں دیانتداری کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے وہ صحیح فیصلہ کریں گے جو قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ صحیح سر، ایک تو چیف جسٹس نہیں سن رہے ہیں، لیکن ایک جو ہیں وہ بہت زیادہ سن رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا رائے آپ کی؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو کیس تھا ٹرائل کورٹ کا اور توشہ خانہ کا، اس میں بڑی بنیادی غلطی ہیں، لیکن اس وقت ہم اس پوائنٹ پر انٹرفیئر نہیں کر رہے۔ تو سر کیا پھر بعید کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے ریلیف نہیں ہوتا تو وہ سپریم کورٹ انٹروین کرے؟ کیونکہ وہاں کے بھی جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت کنٹروورسیز آلریڈی پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جانے کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ کنٹروورسیز نہیں کریٹ کر کے جا سکتے جانے سے پہلے؟ دیکھیں، وہ کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں، وہ کنٹروورسیز کریٹ کرتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کی ہے۔ ان کی ذات کی حد تک میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں جب ان سے ملتا رہا ہوں، وہ بڑے نفیس، بڑے کم گو اور بڑے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے۔ لیکن اب انہوں نے ایز چیف جسٹس سپریم کورٹ جو فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے بڑے ہی قابل اعتراض ہیں۔ اس میں انہوں نے کہیں تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن ہی ری رائٹ کر دیا ہے، کہیں انہوں نے گڈ ٹو سی یو، وش یو گڈ لک جیسے سر وہ کہتے ہیں میری الفاظ عادت ہے دہرا یہ۔ کے انہوں نے ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، اور ان کی یہ عادت جو ہے یہ سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے کو، بلکہ ان کے اپنے کولیگز کو جو ہے وہ بہت ناگوار گزری ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایسی تقسیم پیدا کر دی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو فیصلے جن کا کسی صورت بھی جو ہے وہ دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، اور یہ انفارچونیٹ صرف ہمارے لیے یا ملک اور قوم کے لیے نہیں، یہ ذاتی طور پہ ان کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا 3 رکنی بینچ، بار بار اس بینچ سے ایسے فیصلے کروائے ہیں کہ اب اس بینچ کے سامنے جب کیس کوئی لگتا ہے تو پہلے سے ہی اس کا فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی ویڈیوز اور ان کے قریبی عزیزوں کی ویڈیوز اور گفتگو، کچھ وکلاء کی گفتگو جو سامنے آئی ہے، اس نے بھی بہت زیادہ جو ہے ان کے اپنے ذاتی وقار کو بھی اور اس عدالت عظمیٰ کے وقار کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے۔ ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر آخری 2 سوال سر، ایک تو یہ کہ جو کل ڈیسیجن آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب آپ نے سر مجھے سیاسی بیان نہیں دینا، کچھ اپنے دل کی بات بھی آپ نے کرنی ہے۔ کیا سر امید ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین باہر آ جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر تو بالفرض آ جاتے ہیں تو پھر کیا کسی اور کیس میں اندر ہو سکتے ہیں، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیا اس سے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی سیاسی طور پر، یا نون لیگ اس کو کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی کنوکشن
کی سسپینشن کا تعلق ہے یا ان کے برضمانت رہا ہونے کا تعلق ہے، تو ایک وکیل ہونے کے ناطے 3 سال کی جو سزا ہے اس کے اپیل کے ڈیسائیڈ ہونے تک سسپینڈ ہونا اور مجرم کو یا ملزم کو بیل ملنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اکثر نہیں، تقریباً ہر کیس میں ایسا ہو جاتا ہے. اتنی سزا ہو 2 سال کی 3 سال کی تو یہی ہفتے 10 دن 15 دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے اور سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اپیل کی فائنل ہیئرنگ تک. جہاں تک ان کے باہر آنے کا تعلق ہے تو وہ باہر وہ نہیں آئیں گے. ان کے خلاف اور کافی سارے کیسز ہیں، تو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے میں وہ اریسٹ ہوتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ انہیں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا دوسرے کیسز میں بھی، اور ان کی رہائی جو ہے وہ مجھے کوئی عنقریب نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک. سر آخری سوال یہ کہ اب اگر الیکشن ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہوتا ہے، تو اس میں بھلے پی ٹی آئی چیئرمین نہ ہو، لیکن جس طریقے سے 2018 کے انتخابات میں ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی ساری پارٹیوں کو ہٹا کر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ ادارے بالکل پی ٹی آئی کو منظر سے غائب کر دیں گے، یا وہ بظاہر خود ہی غائب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ باقی پارٹیاں کیا اسٹریٹجی اس کے لیے اپنائیں گی؟ مطلب کوئی اپنی پرسنل پریفرنس ہوگی سیاسی جماعتوں کی کہ یہ جماعت مائنس ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں، جماعتوں کو مائنس نہیں ہونا چاہیے. جماعتیں جو ہے وہ مائنس نہیں ہوتی، افراد مائنس ضرور ہوتے ہیں. افراد تو ویسے بھی ایک فرد جو ہے، انسان جو ہے وہ تو کوئی پرماننٹ چیز تو نہیں ہے، تو ہر کسی نے جو ہے وہ جانا ہے اس دنیا سے. تو وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو مائنس ہونا چاہیے. اگر وہ خود بخود مائنس ہو جائیں تو وہ پارٹی پہ احسان کریں گے. بالکل ٹھیک. اور پارٹی جو ہے وہ اپنا چلتی رہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر جو کورس آف لا ہے وہ ان کو مائنس کر دے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیشہ کی طرح بڑے دلچسپ انداز میں پاک سیاست کے اوپر نہ صرف تبصرہ کر رہے تھے بلکہ انسائٹ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر انتخابات کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف جو اپیل پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ تو کر لیا ہے، لیکن یہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پی ٹی آئی کی طرف سے بھرپور کیمپین اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف زور و شور سے جاری ہے. اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے فیصلے کے اوپر، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل کا دن یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو توشہ خانہ فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اس سے متعلق فیصلہ آنا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بڑے منظم انداز میں پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جاتی رہی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وہ تمام کیسز جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں وہ دیگر کورٹس میں شفٹ کر دیے جائیں. تو ایسے سینیریو میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں بھی جب سپریم کورٹ سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ توشہ خانہ کا جو ریفرنس تھا اور جو فیصلہ کیا گیا تھا اس ٹرائل کورٹ میں اس میں کچھ بنیادی غلطیاں موجود ہیں. لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین کو اس کورٹ سے کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے تو دیگر کیسز کی ایک لمبی فہرست اس کورٹ کے باہر اور جیل کے باہر ان کی منتظر ہوگی. اسی پورے معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں تعارف کرواؤں گی سابق اٹارنی جنرل ارسر اوصاف صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس پر بھی اپنا کامنٹ دے دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپیل تھی اس پہ ویسے تو فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہیئرنگز ہوئی اور جس طریقے سے دلائل چلے، آپ کو کیا لگتا ہے سر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ اپیل پہ نہیں ہے، وہ ہے کہ کیا سینٹنس کو سسپینڈ کیا جائے گا. وہ اس کے اندر ایک ایپلیکیشن ہے اور اس پہ ہم اس کو سسپینشن آف سینٹنس کی ایپلیکیشن کہا جاتا ہے. اس میں میرٹس آف دا کیس کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی سزا 5 سال یا 5 سال سے کم ہو تو ہمارے ملک میں جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، جو ہمارے
ملک میں روایات ہیں اور جو نظیر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جو سینٹنس ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن سسپینشن آف سینٹنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنوکشن بھی ختم ہو جائے. یعنی ان کی جیل کی سے تو رہائی کافی حد تک ممکن ہے، لیکن وہ جو ان کی نااہلی ہے وہ جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا نااہلی اسی طرح برقرار رہے گی. تو یہ تو اس کیس کی ہے، اور یہ قبل ازیں ہوگا کچھ بھی اس کے اوپر کہنا صرف ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. کل تک فیصلہ آ ہی جائے گا، لیکن جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہ معاملہ جو ہے اس کی بازگشت سنائی دی گئی. اور جس طریقے سے کوشش کی جاتی رہی ہے اوور آل کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، کیونکہ صرف چیف جسٹس ہی نہیں، اس میں دوسرے جج صاحبان بھی ہیں، اور یہ تک کہا گیا کہ جی وہاں سے اس کو ٹرانسفر ہی کر دیا جائے، بالکل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ہی شاید پورے کورٹ کے اوپر ان کو جو ہے کسی قسم آبجیکشن تھا. کا بالکل ان کو آبجیکشن ہے اور ان کو کوئی اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے اس مہم کی جو بالخصوص عدلیہ کے بارے میں ہے وہ کم. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو خود یہ کہنا پڑا کہ جی ہمیں سینڈوچ بنا دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ میں. پھر یہ کہ سر جو ان کے خلاف کیمپین کی گئی بڑے منظم انداز میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے کوئی بھی کورٹ کا جو جج ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ انڈر پریشر آتا ہے؟ جس طریقے سے ان کا ٹرائل، میڈیا ٹرائل یا سوشل میڈیا ٹرائل ان کا ہوتا رہا اور ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، کیا واقعی وہ نیوٹرل ہو کر ڈیسیجن دے سکیں گے، فیصلہ دے سکیں گے؟ منظم طریقے سے اور جو آفیشیل اکاؤنٹ سے سب کچھ کیا گیا وہ میرے لیے قابل تجسس بھی ہے. مجھے اس پہ حیرانگی بھی ہے، اور میں جاننا بھی چاہوں گا کہ یہ کیوں اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آفیشیل طریقے سے جب یہ کام کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے جہاں پہ کسی ایک نے جوش میں آ کے بات کرتی ہو یا کسی نے آف ہینڈ بات کرتی ہو. یہ تو لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے تیاری کر کے اور یہ سارے کیا گیا. شاید کوشش یہ ہے کہ نہ صرف چیف جسٹس کو متون کیا جائے بلکہ جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز کیا جائے. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس معاملے میں نوٹس بھی کیا گیا تھا، اور اس نوٹس کے جواب میں پھر انہوں نے معافی مانگی تھی. اگر بھی اس طرح کی تنبیہ کر دی جائے کہ اس طرح کا جب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا تو یہ ریوائیو ہو جائے گی کنٹیمپٹ کی پٹیشن، اور اس طرح کے جو لوگوں کو سزا ملے گی تو شاید نہ ہو. اگر سپریم کورٹ پچھلے ہفتے پروسیڈنگز چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اگر یہ کہہ دے کہ جی جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، لیکن ہم انتظار کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے دے اور اس کے بعد ہم کامنٹ کریں گے، لیکن اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی تھے، تو سر سپریم کورٹ نے کیا ایک مبہم سی لائن نہیں دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جی ہماری رائے یہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ کیا انڈائریکٹلی یہ میسج دیا گیا ہے؟ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کیس چل رہا ہو کسی عدالت میں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اس طریقے سے کامنٹ کرے. یہ میری زندگی میں بھی پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے زیر نظر ہو اور تمام مدرجات وہی ہوں جو کہ ہائی کورٹ کی اپیل میں ہیں، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اس طرح کے کامنٹس کرے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب معاملات چلتے ہیں جہاں پہ اپیلیں پینڈنگ ہو ہائی کورٹ میں، اور اپیل کے دوران جو ہے ضمانت کا معاملہ ہو اور ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ دے دے، تو صاف طور پہ وہ لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ جو کچھ بھی ہم نے اس میں اپنے فیصلے میں لکھا ہے وہ ٹینٹیٹو ہے، یعنی اس کی کوئی آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ حتمی ہے. وہ بالکل بھی اس کو آپ نہیں ملحوظ خاطر رکھیں گے جب اپنے کیس کا فیصلہ کریں گے. شاید سہون یہ بات رہ گئی ہو، اور جس طریقے سے یہ بات انہوں نے کی ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ
कोर्ट के ऊपर उसका असर होता है, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि दोनों जज साहिबान जो ये केस सुन रहे हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी कोई असर नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अगर किसी चीज़ से असर लेना है तो वो है आइन के तहत जो उन्होंने अपना हल्फ लिया हुआ है। असल चीज़ वो हल्फ है, ना कि मीडिया हैंडलर्स या किसी कोर्ट के अंदर कोई कमेंट, कोई ऑफ यानी आप समझते हैं कि दबाव में नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसमें सर एक हवाले से और भी आपकी राय, वो ये कि आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई चेयरमैन को अगर तो कल फैसले में रिहाई मिल जाती है, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, तो जो साइफ़र केस है वो भी अब आगे बढ़ा है, फिर 9 मई के हवाले से भी उनको नॉमिनेट कर दिया गया है मुल्ज़मान में, तो हम ऐसा ही मंजर देखेंगे कि एक केस से रिहाई मिलते ही उनको दूसरे केस में अरेस्ट कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल है किसी और केस में उनकी जो ज़मानतें हैं, जो ज़मानत की उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो डिसमिस हो चुकी हैं। ठीक। अगर वो डिसमिस वाकई हो चुकी हैं तो जाहिर है तो प्रोसिक्यूटर को हक हासिल है कि उनको गिरफ्तार करें। ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आपके ख्याल में ये जो 3-4 बड़े केसेस हैं, एक तोशा खाना के हवाले से तो चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि इसमें जो पीटीआई की लीगल टीम थी उन्होंने सही तरीके से इस केस को टेकअप नहीं किया और प्रोसीड नहीं किया, वरना वो शायद इस केस से निकल सकते थे। सर, एक तो आपके ख्याल में ये केस, फिर साइफ़र के हवाले से जो केस है उसका फ्यूचर शायद मिलिट्री कोर्ट्स भी हो सकते हैं, फिर तीसरा 9 मई के हवाले से केस है। आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लीथल केस किसको समझते हैं जो पीटीआई चेयरमैन के लिए ख़तरनाक हो सकता है? मैं इन केसेस की क्या बात करूं, क्योंकि मैंने इनमें से किसी को भी बगौर उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत मुझे अचंभा भी होता है कि जो केस के अंदर शामिल नहीं है, जो वकीला केस नहीं कर रहे, वो उस पे अपना पूरा बयान देते हैं, उसके ऊपर पूरा अपना बहस करते हैं और उसका वर्डिक्ट भी सुना देते हैं। तो जहाँ अदालतें लगती हैं दिन के वक्त, वहाँ पे ये अदालतें लगती हैं दोपहर में और फिर शाम में, और फैसले भी सुनाए जाते हैं। ये एक ऐसा काम है जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैसला आना है, लेकिन ये भी बईदस कयास नहीं है कि अगर पीटीआई चेयरमैन को एक केस में कोई रिलीफ मिलता है तो अगले केस में गिरफ्तारी उनके लिए मुंतज़िर होगी। अब देखना ये होगा कि पीटीआई की लीगल टीम किस तरीके से पीटीआई चेयरमैन के लिए दूसरे केसेस में उनको डिफेंड करती है, किस तरीके से उनको बचाती है, लेकिन इस केस में ज़रूर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो खासी पुअर रही है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर खुद बहुत बड़े सवाल उठा रहे थे। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस किस्म का फैसला कल करता है। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।